अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे इसलिए था कि पाकिस्तान में धरना आज भी तकरीबन उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह पिछले हफ़्ते चला था। आज भी मुलाकात नहीं करने दी गई हलीमा खान साहिबा को। और वो एक एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि वो शायद चाहते हैं कि लोग जो हैं वो कोई इस तरह की बात करें या इस तरह की कोई हरकत करें कि जिसके ऊपर फिर रिएक्शन शो किया जाए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मुलाकात की बातें चल रही थी वो तो चली नहीं, लेकिन मुज़ाकरात की बातें जो हैं वो अब हो रही हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर जो माशाल्लाह हमारे हैं, उन्होंने भी ये ऑफ़र किया जी कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। अब उसको अगरचे पीटीआई ने उस तरह सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात आना जो है वो कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। उसका भी ज़रा तज़किया करते हैं और साथ-साथ इंटरनेशनली जो पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई क्या कर रही है, क्या चैप्टर्स उनके कर रहे हैं, इसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। क्योंकि कल आपको मैंने बताया था कि मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं, वो ट्यूज़डे वाले दिन यानी आज वो मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनल कैपिटल्स में भी एहतजाज कर रहे हैं। तो साथ-साथ हम ये भी देखें कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो भी अपने-अपने दौरे कर रहे हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल का ज़रा तज़किया करते हैं और चलते हैं अमेरिका और बात करते हैं सज्जाद बरकी साहब के साथ, जो कि आपको पता है कि पीटीआई के रहनुमा भी हैं और ओआईसी के वो हेड करते हैं और साबिक प्रेज़िडेंट पीटीआई यूएसए भी हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। हियर कम्स सज्जाद बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसार भाई, थैंक यू सो मच फॉर बहुत शुक्रिया। इनवाइटिंग मी। बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अच्छा बरकी साहब, एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही है हलीमा खान साहिबा की और उनकी बहनों की, दो दीगर हैं और फिर साथ, और ये कोर्ट मैंडेटेड है, ये नहीं है कि कोई उन्होंने फ़ेवर देनी है, ये कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ये क्या, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? क्या कुछ वो चाहते हैं, कुछ बार्गेन करना चाहते हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली? देखें जी, एक चीज़ तो हमें अब बड़ी क्लियरली सामने रखनी चाहिए और हमें अब तो मैं तो कहता हूँ खुलेआम ये बात भी करनी चाहिए कि अब उस मुल्क में कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह की कोई चीज़ रह नहीं गई। मैं मेरे राय के मुताबिक वी आर इन अ स्टेट ऑफ मार्शल लॉ। वहाँ पे इस वक्त कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। जो लोग सिविलियन वहाँ पे बैठे ओहदेदार काम कर रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्शन लेते हैं फौजी नुमाइंदों से। और जेल की जैसे आपने बात की, जो मिलने नहीं देते, वो खान साहब ने खुद भी कहा है और बड़ा क्लियरली सबको पता है कि वहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं जो कि इजाज़त दें या ना दें उनकी डायरेक्शन पे वो जेल चलती है। देखें मकसद क्या है, क्यों नहीं मिलने देते। लीगली तो हम सबको मालूम है कि उनका बहनों का और वकला का राइट है कि वो उनको एक हफ्ते में मिले, और हमारी हाई कोर्ट ने ये फैसला भी दिया हुआ है, इजाज़त लिख के एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा दी है कि बहनों को इजाज़त है मिलने की, फैमिली को। लेकिन उनको हर दफ़ा रोक दिया जाता है वहाँ पे। क्यों नहीं मिलने दे रहे? मेरा ख्याल है कि इतना खौफ है इमरान खान का, वो इतने डरते हैं इमरान खान के अल्फाज से, उसकी लीडरशिप से, कि उनको ये खौफ रहता है कि अगर कोई इमरान खान से मिलेगा तो वो एक पैगाम लेके आएगा इमरान खान का बाहर लोगों के लिए, और वो पैगाम इतना मजबूत और इतना वो इफेक्टिव है कि मुल्क के हालात शायद उसकी वजह से खराब हो जाएं। लेकिन बरकी साहब, वो जो पैगाम है, यानी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तो फिर तो चलें, बंदा कहता था ठीक है यार, कोई मतलब उनकी कोई इनसिक्योरिटीज हैं। अब उनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी ही इज वेल इंट्रेंच्ड नाउ। वो सिस्टम को पूरी तरह मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर चुके हुए हैं। अब उनको किसी किस्म का खतरा नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर से कोई खतरा है, नवाज शरीफ से कोई खतरा नहीं है, पीपल्स पार्टी वैसे भी ऑन बोर्ड है। तो फिर डर काहे का है? देखिए, ये तो हम सोचते हैं ना कि उन्होंने अपनी तरफ से, तो आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने सारे वो लीगली जो भी मनूवरिंग करके और अपने आप को प्रोटेक्ट और सेव कर लिया है। हाँ, लेकिन क्या कौम ने भी मान लिया? क्या पाकिस्तान के लोगों ने भी मान लिया कि ये जो कुछ चेंजेस आ रही हैं वहां पे ये ठीक है? आई डोंट थिंक सो। तो खौफ इस बात का है कि ये तो हमने तो कर लिया ये काम, लेकिन 90% मेजॉरिटी जो उस कौम की है, जो लोग हैं, वो वो तो नहीं नहीं मान। मानते। वो तो नहीं मानते किसी भी इस चीज को। वो तो ना इस असेंबली को मानते हैं, ना इन इलेक्टेड लोगों को मानते हैं, ना वो 27वीं 26वीं तरमीम को मानते हैं। तो खौफ इस बात का है कि ये सब का सब जो राई का एक पहाड़ बनाया है इन्होंने, ये तो गिर जाएगा। खान की एक आवाज पे गिर जाएगा ये।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنے خوف زدہ ہیں اس بات سے. حالانکہ اگر میرے سے آپ پوچھیں, سچ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میری رائے ہے, اپنی اوپینین ہے, کہ اگر یہ خان صاحب سے لوگوں کو ان کے جو اچھے لیڈرشپ ہے ہماری اور ان کی فیملی, اگر ان لوگوں اور آف کورس دا وکلا کو, اگر ان لوگوں کو خان صاحب سے ملنے دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت خان صاحب کے ساتھ کرنے دیں, تو شاید کوئی راستہ نکل آئے گا. ہاں, وہ تو کپڑے نہیں جانے دے رہے ہیں, وہ تو کتابیں نہیں جانے دے رہی ہیں. میں آپ کو تصویریں دکھا دیتا ہوں, جو چیزیں جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں وہ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں. تو میں جو مائنڈ سیٹ ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ واٹ از ایٹ اٹس پلے, کیونکہ دیکھیں نا, اب کھانا تو چلیں, اب کھانا تو روک نہیں سکتے, کھانے کے علاوہ وہ ہر چیز روک رہے ہیں, ملاقاتیں روک رہے ہیں, مینٹل ٹارچر کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں, کتابوں سے بندہ کچھ تھوڑا بہت لرن کرتا ہے وہ روک رہے ہیں, کپڑے نہیں جانے دے رہے. آپ کو پتا کتنی ٹھنڈ ہے آج کل, لیکن کیا واٹ از گوئنگ آن ایکچولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. سب سے بڑا ظلم تو جو سولٹری کنفائنمنٹ میں آپ ڈالتے ہیں اور کہ آپ ہیومن کانٹیکٹ ختم کر دیں کسی کا, جیسے انہوں نے خود بتایا ہے کہ 24 میں سے 23 گھنٹے کسی کو اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بات کرے. ایون جو لوگ کھانا بھی دینے آتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں کہ وہ خان صاحب سے بات کر سکے. تو اٹ از ٹارچر, دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. اپنی طرف سے تو وہ اس کو خان کو اسٹیج پہ لا رہے ہیں کہ شاید ہم ان کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ یہ ہماری بات مان لیں گے. بٹ اللہ کی ایک دین ہے. جس طرح کے یہ بہنیں جاتی ہیں اور جس طریقے سے اور جو کنوکشن شو کرتی ہیں اور جس کے ان کے ساتھ کارکنان بھی جاتے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے, آج آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ پی آئی اے جو ہے وہ بھی بک گیا. ٹھیک ہے جی, پی آئی اے از گون. آپ کے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک والا, وہ ابھی تو خیر اللہ کا شکر ہے ابھی وہ شاید نہیں جائے گا, لیکن سر وہ جس حالت میں پڑا ہوا ہے آپ دیکھیں اس کا حال کیا کیا انہوں نے. اس کے اوپر نظریں ان کی بڑی پرانی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو نقصان ہو رہا ہے, اب دیکھیں نا, ایک طرف یہ اکانومی کی حالت ہے, ایک طرف پی آئی اے گئی, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو سعودی عرب جو ہے وہ ہائیسٹ ایوارڈ دے رہا ہے. ان کو جناب امریکہ سے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کل فلوریڈا میں بات کیجیے کہ ہی از اے ونڈرفل مین. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح باقی جگہوں پہ وہ لیبیا جا رہے ہیں, کہیں کچھ کتنے بلین ڈالرز کی ڈیل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں ڈسپائٹ آل دی یو این ایمبارگوز ایز ویل. لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ دیکھیں نا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیٹی ہے, جو ڈیموکریٹک جو ایسپریشنز ہیں لوگوں کی, وہ ساری کی ساری اس وقت ڈیش کر چکی ہیں. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ بالکل جی, آئی ایگری. میرا خیال آپ نے بڑی اچھی ابھی مثالیں دی ہیں جتنی ہیں, اور اگر آپ ان کو کوئی بھی پاکستانی اس وقت دیکھے تو شرمندگی سے ان کا سر جھکے گا. پی آئی اے ہماری ایک پرائیڈ ہوتی تھی ایک زمانے میں کہ ہم اب یہ حال, اور کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ہم نے 135 ارب کی بیچ دی, صرف 10 ارب کی بیچی ہے. بیسیکلی 10 ارب میں, ہاں بالکل صحیح, باقی تو انہوں نے اس میں لگانا ہے نا. وہ تو دیکھیں جی, اگر آپ مجھے ایک کمپنی بیچ دیں اور اس کے بعد میں اس کمپنی میں انویسٹ کروں تو وہ تو میری انویسٹمنٹ ہے نا, آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا, آپ کو تو نہیں ملے گا. بالکل. تو اس طرح کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنا, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی کیونکہ اس وقت ذرا ان کی حالات امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں تو اب بات نہیں کی جا رہی, آواز نہیں اٹھائی جا رہی کہ آپ نے جا کے لیبیا میں ایک ایسے گروپ کے ساتھ جو کہ ایک ٹیررسٹ گروپ گنا جاتا ہے اس ملک کے اندر, آپ نے ان کے ساتھ جا کے ڈیل کر لی $4 بلین کی. اور وہ 4 بلین کیسے جائے گا, کہاں سے آئے گا؟ آپ ایک جو ریبل وہاں پہ گروپ ہے آپ اس کے ساتھ اسلحہ پرووائڈ, اور اس کے اوپر یو این ایمبارگو بھی ہے. یس, مطلب کہ ڈیسپریشن کی کوئی انتہا ہے اس وقت بالکل, کہ ہم کہیں سے بس جا کے کہیں سے پیسے لے آئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھیک مانگ مانگ کے یہ ملک چلے گا. اتنا بڑا ملک ہے سر, یہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں, بہت بڑی آبادی ہے ہماری. یہ ان سے چھوٹے چھوٹے 2, 4, 5 بلین سے تھوڑے ہی چلتے ہیں ملک کبھی. جہاز بیچیں گے, چائنیز جہاز ہیں وہ بیچتے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو ہفتار صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ امریکہ نے ان کو وہاں پہ پلانٹ کیا ہوا ہے, اور وہ بیسیکلی وہ امریکن سٹیزن بھی ہیں, بلکہ ان کے 6 کے 6 بچے جو ہیں وہ امریکن سٹیزن ہیں. تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ یہ ان کو وہاں پہ لینگلی وغیرہ میں قریب میں ان کو کہیں رکھ کے انہوں نے ان کو
prop up किया था. लेकिन बहरहाल सूरत-ए-हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग है. वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर हमें बताएं कि इस चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल में पीटीआई जो खास तौर पे मैं आपके चैप्टर्स वगैरह का मेरे साथ थोड़ा बहुत राब्ता रहता है, वो जिस तरीके से पहले एक ज़माने में आज से 2-3 साल पहले तक जो एक्टिविटी हमें नज़र आ रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब उस तरह नहीं हो पा रही है. कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो आप समझते हैं कि जो हमें नहीं पता है, आप हमें बताना चाहेंगे? देखें, किसी हद तक आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त है और मैं लोगों की शिकायत जो है उसको रिस्पेक्ट भी करता हूं. जी बिल्कुल. देखें, आज से 3 साल पहले हालात और थे, हमारी हुकूमत भी थी, लोग कंफर्टेबल भी थे, लोग पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते थे, उसमें शौक से आते थे. उसमें आहिस्ता आहिस्ता 1-2 सालों में हालात इतने बुरे हो गए हैं हमारे लोगों पे. आपको पता है कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज पे, जिसको हम ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं, इनके लोगों के घरों में जाके बहनों भाइयों को उठाया गया, रिश्तेदारों को उठाया गया. तो उससे कुछ लोग घबराए हमारे, कहते हैं उन्होंने थोड़ा कम किया आना हमारे पीटीआई के इवेंट्स में. तो ग्रेजुअली यस, एक्टिविटी हमारी कम हुई है, लेकिन ये इस वजह से नहीं हुई कि हम इसको कुछ करना नहीं चाह रहे. वो इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पे प्रेशर्स ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि हम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. देखें जी, हम यहाँ पे रहते हुए किसी की लाइफ को तो डेंजर में नहीं डाल सकते, हम किसी को मुश्किल हालात में तो नहीं डाल सकते. जब हमें हमारा कोई दोस्त आके कहता है कि यार देखें, मैं जरूर आपके जलसे में आ जाऊं, लेकिन मेरे घर पे वहां पे अटैक हुआ है और उन्होंने मेरे भाई को उठा लिया है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में नहीं आता जी? बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल आता है. और हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं. बड़ी जल्दी आप देखेंगे, मैं कमिंग अप विद अनदर प्रोग्राम जिसको हम बड़ी सीरियसली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को हम एड्रेस करेंगे उसके अंदर. और आपने देखा कि हमने एक नई अभी पिछले दिनों में शुरू किया. फाइनली हमने 1-2 साल मैंने भी वेट किया कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर हम देखें, इलेक्शन किसी भी इंट्रा पार्टी एक ऐसा चीज होती है जिसमें पार्टी के अंदर एक्टिविटी तो क्रिएट होती है, लेकिन उसके साथ साथ डिसेंशन भी क्रिएट होती है. लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम उसको अवॉइड करना चाह रहे थे फॉर द टाइम भी. लेकिन फैसला अब यही हुआ, मेरा अकेला नहीं, पार्टी के लीडरशिप का, कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे. हम अपनी पार्टी के अंदर वो जो है एक्टिविटी उसको क्रिएट करेंगे, एग्रेसिवली लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मेंबर बने आप. और इसीलिए हमने 3 ममालिक में, यूरोप के, बेल्जियम, नॉर्वे और डेनमार्क, इनके इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं. 18 जनवरी उनकी कट ऑफ डेट है. और इंशाल्लाह अगले 3 महीने में आप देखेंगे कि सभी चैप्टर्स के स्केड्यूल आ जाएंगे. तो अभी अगर देखा जाए तो आपके जो अमेरिका में जो पीटीआई का जो काम चल रहा है, उसमें आप इससे एग्री करेंगे कि शायद ऑप्शंस जो हैं आप उनमें से वो कम हो गई हैं आपके पास काम करने की, या इन हालात में लोग जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? मतलब क्या रहा है? क्यों मेरा कंसर्न ये है कि जो ऑप्शंस थी जो पहले थी, क्या वो ऑप्शंस आपके पास अभी भी हैं? क्या आप उसी तरह लॉबिंग वगैरह में जाके एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? जी, मैं अर्ज करता हूं, मैं यही थोड़ा सा डिफरेंट बताने की कोशिश करता हूं इसको डिफरेंटली. कि देखिए, पहले हम क्या करते थे कि हमारे चैप्टर्स थे वो बड़े एक्टिव थे, वो इवेंट्स करते थे, लोग इवेंट्स में आते थे, तो उससे विजिबिलिटी होती है, नजर आता है कि पीटीआई बहुत काम कर रही है. हमने रियलाइज किया कि वो वाली एक्टिविटी अब थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो हमने अपने आप को भी थोड़ा चेंज किया. तो हम इन द बैकग्राउंड, ये जो वॉशिंगटन में काम है वो बिल्कुल हो रहा है. हम ना सिर्फ के पीटीआई के, हमारे दोस्त ही हैं, बहुत से ग्रुप्स जो और हैं, जो कि हम उनको खुद एनकरेज करते हैं कि आप जरूरी नहीं कि पीटीआई का नाम यूज करें आप, क्योंकि कॉज तो सभी का एक है. तो आप अपने चैप्टर के नाम से वहां पे करें. जिस तरह भी लोगों के साथ राब्ते कायम किए जा सकते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग्स, उनके साथ लेजिस्लेशन में उसके अंदर अपनी चीजें लाने के लिए. तो दैट इज गोइंग ऑन. वो बिल्कुल नहीं बदला. वो चाहे उसको ये समझ ले कि ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, और कोई हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसको पब्लिसिटी की जरूरत होती है. ये तो रिजल्ट्स पे आ जाता है, पता चल जाता है. लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हुए, आपको याद है कि नेल्सन मंडेला की बड़ी मिसाल दी जाती है. जब उनकी हम वो एपिसोड पढ़ते हैं ना, तो उनका जो 27 इयर्स इन प्रिजन थे, उसमें हमने देखा कि वो उनके बिहाफ पे जो लोग काम कर रहे थे,
وہ ایک اسپیسیفک جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز تھی نا وہ بڑی اپنی امپلوائے کرتے تھے, ان کو باقاعدہ طور پہ لوگوں سے جا کے ملتے تھے, ان کے لیے لابنگ کرتے تھے, نیگوسیشنز کرتے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں اس میں آبزرو کرتا تھا وہ یہ تھی کہ وہ الائنس بلڈنگ بڑی کرتے تھے, جن کے ساتھ بھی ان کی یعنی لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے تھے ان کے ساتھ پھر وہ الائنسز کرتے تھے کہ آپ اس معاملے پہ ہماری آپ ہیلپ کریں, اس معاملے پہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو وہ اس طرح جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ کر کے وہ کوئی پرو کو میں بھی جا کے تو ایک دوسرے کو ہیلپ کر دیتے تھے. آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ ثنا صاحب یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں, نہ صرف کہ امریکہ میں بلکہ یورپ میں بڑی اگریسولی ہماری ٹیم ہے جو وہاں پہ کام کرتی ہے, یو کے میں بالکل ہیں لوگ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ میں جیسے ایک بار پھر ریپیٹ کروں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو پی ٹی آئی کا نام دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ ریزلٹس ہمیں بہتر ملتے ہیں جب ہم پی ٹی آئی کا نام نہیں دیتے. کسی کو ایکسکیوز نہیں ملتا کسی پولیٹیشین کو یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ تو ایک پرٹیکولر جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویو بائسڈ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہماری جنگ ہے وہ ہے سول رائٹس, ہیومن رائٹس کی, وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, ٹارچر کی. اور دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو گلوبل لیول پہ الائنس بلڈنگ ہے دس از کریٹیکلی امپورٹنٹ. دیکھیں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ جس طرح بلیکس ہیں یا دوسرے ہیں ان کے ساتھ جب آپ الائنس بلڈنگ کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں اس میں امریکہ کو تھوڑا سا چونکہ میں بھی سمجھتا ہوں تو اس میں جتنے بھی لوگ لائک مائنڈیڈ ہوں گے وہ آپ کی آواز میں جب بنیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ کا جو کیس ہے وہ بڑا ایزی ہے, کیونکہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے یہ تو سب سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا. اب جس طرح اور پھر عمران خان کے خلاف جو کیسز لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بوگس ہیں, تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ ان کی چیزوں کے اوپر جا کے ان سے بات کریں. بالکل جی کر رہے ہیں, اور اسی لیے اب کوشش ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہماری اگر الیکٹڈ سیٹ اپ بھی آ جائے گا تو ان کی یہ رسپانسبلٹی بن جائے گی کہ وہ باہر نکلیں اور وہ یہ کام خود اپنے اپنے شہروں میں اب یا اپنے اپنے زون میں جہاں بھی وہ الیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ یہ کام کریں. ابھی تو سینٹرلائز طریقے سے کام ہو رہا ہے ہمارا, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو اسپریڈ اٹ اور لیٹ ادر پیپل ٹیک ریسپانسبلٹی. بلکہ ان سے جب آپ اللہ کرے کہ جب ساری نئی لیڈرشپ جب آتی ہے تو ان سے یہ ضرور کہیں کہ مختلف جو بکس ہیں خاص طور پہ یہ جو امریکہ میں جو سول رائٹس کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ٹیلر برانچ کی ایک کتاب ہے پارٹنگ دا واٹرز امریکاز ان دا کنگ ایئرز, جو مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ گراس روٹس موبلائزیشن کس طرح ہوتی ہے, اس میں کیا کیا ٹیکٹکس امپلوائے کرنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس کو بھی سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائیں کرو آپ کی لیڈرشپ کے تحت. انشاءاللہ جی بالکل we are moving in that direction. اور کیونکہ دیکھیں نا ہمارے پاس مین جو مثالیں ہیں نیلسن منڈیلا کی ہے, آپ کو پتہ ہے آنگ سان سوچی جو برما والی ہوتی تھی, ان کے ساتھ بھی مجھے یاد آتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو بڑی مثالیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک اس وقت جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, میں سجاد بھائی اس میں چاہوں گا آپ کا اس پہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو آئے کہ مذاکرات کی پہلے بات ہوئی, یہ ابھی قومی کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا, پھر وہ اس کا 13واں نقطہ تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے شرائط بھی رکھی. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات اگر نہیں کرنے ہیں تو مزاحمت جو ہے وہ ہو نہیں رہی ہے, تو واٹ از دا وے ہیڈ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہ فیصلہ میرا خیال تو ہو چکا ہے, کیونکہ اگر آپ نے آخری پیغام عمران خان صاحب کا سنا جو بہنوں نے وہ تھا کہ اسٹریٹ پہ کہا گیا ہمارے سی ایم صاحب کو کہ آپ جی آئیں اسٹریٹس پہ باہر آئیں, اور اسٹریٹس پہ باہر آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ مزاحمت کریں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے آئی ٹوٹلی, جب تک عمران خان صاحب خود نئی ڈائریکشن دیتے, اور انہوں نے مذاکرات کی جہاں تک کوئی رسپانسبلٹی ہے بھی تو وہ انہوں نے دے دی ہوئی ہے جناب راجہ ناصر اور علامہ ناصر صاحب. تو وہ اگر چاہیں اور وہ اگر کوئی میننگ فل مذاکرات کوئی کرنا چاہے گا تو وہ ان کے تھرو ہوں گے, بجائے اس کے کہ ہمارے کوئی لوگ یا جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے بہاف پہ. نہ تو ایسی کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی عمران خان نے کوئی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ مذاکرات اس طرح کے ہوں گے. ابھی کال ہماری بالکل مزاحمت کی ہے اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کی ہے, اور انشاءاللہ بڑی جلدی اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ آ جائے گی سی ایم صاحب کی طرف سے
کہ ہم کس طرح اس کو لے کے چلیں گے. تو پھر یہ جو بھی ریسنٹلی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ انٹرنیشنل کیپٹلز میں بھی اسی دن احتجاج ہوگا جس دن وہاں پہ ہو رہا ہوگا، بلکہ آج مجھے پتہ چلا کہ جو آج کا احتجاج تھا وہ کے پی کے لوگ آئے ہوئے تھے، پنجاب کے اس دفعہ نہیں آئے. وہ طے یہ ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگ ایک ہفتے وہ آئیں گے، آلٹرنیٹ ویکس کے اوپر اس طرح وہ سوئچ کرتے رہیں گے، وچ از گڈ. تو جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں وہاں سے اس طرح کی آج کی کچھ خبریں ہیں جی آپ کے پاس؟ جی بالکل ہیں. یہ آپ نے جیسے کہا کہ جی بالکل یہ فیصلہ ہوا تھا ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کہ کیونکہ دیکھیں ایک ہی جب گروپ بار بار آتا ہے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ 2 دن کا ٹرپ ہے، آئیں وہاں پہ جائیں واپس، اخراجات بھی ہوتے ہیں، لاجسٹکس بھی ہوتی ہیں. جی تو سب نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، کبھی کے پی کے لوگ آئیں اور کبھی پنجاب کے لوگ آئیں، which will I think work very well. اب جہاں تک انٹرنیشنل کی بات ہے، آپ نے آج دیکھا ہوگا رپورٹس آپ نے کہ یورپ میں ہم نے اس کو زیادہ کوشش کی تھی کہ یہ یورپ میں ہی رہے یہ چیز. لنڈن میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ ہوا ہے، برمنگھیم میں ہوا ہے، بریڈفورڈ میں، مینچیسٹر میں ہوا ہے، فرانس میں ہوا ہے، بیلجیم، 4-5 ممالک یورپ کے ہیں وہاں پہ آج یہ پروٹیسٹ ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا پروٹیسٹ ہے ان سولیڈیرٹی ود، کیونکہ یہ ٹیوزڈے کا دن ہے جس دن وہ ملنے آتی ہیں بہنیں، تو ان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے ہم نے یہ پروٹیسٹ اور انشاءاللہ ان کو کنٹینیو کریں گے ہم. اچھا، دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جو وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، ان کے انٹرویوز کا بڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ لوکل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنلی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں، دوسری مثلاً ایک کو انٹرویو دیا تو پھر دوسرے میں خود بھی چونکہ جرنلسٹ ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آرگنائزیشن نے لیا ہے نا انٹرویو تو ہم نے بھی لینا ہے. تو اس سے ایک بڑا اچھا وہ کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا آپ بھی فیل کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں بھی اس کا کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ جی بالکل فرق پڑ رہا ہے. دیکھیں یہ ساری بات شروع ہوئی تھی جب وہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 مہینے پہلے آئے تھے امریکہ میں، واشنگٹن میں، کیلیفورنیا میں. دیکھیں ادھر ان کی میٹنگز ہم نے ارینج کرائی اور تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس ڈیولپ بھی ہوا بچوں کو کہ دس از واٹ ڈائریکشن دے نیڈ ٹو گو انٹو. تو اب وی آر سو گلیڈ کہ جب وہ واپس گئے گھر اپنے لنڈن میں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اور بھی ہائی پروفائل جو اینکرز ہیں ان کو انٹرویوز ہم دیں گے. تو ماشاءاللہ دے ہیو ڈن ویری ویل. اور میرا خیال ہے کہ ان کی یہ پروسیس جو ہے اس کو چلنا چاہیے. میں تو ان کو بہت انکریج کرتا ہوں، بلکہ ابھی میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے. مجھے کہا تھا کسی نے کہ جارج گیلوے وانٹس ٹو انٹرویو دیم. میں نے پرسوں ہی ان کو ریکویسٹ کیا کہ بھائی جارج گیلوے کے ساتھ بھی آپ کریں انٹرویو. از اے ویری اسٹرانگ سپورٹر اور ماشاءاللہ بڑی اس کی ہے اپروچ ہے. تو دیکھیں ان کے لیے نا ان کی جو آواز ہے وہ پرسنل ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہے. وہ اپنے باپ کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور کیونکہ وہ بورن اینڈ بریڈ ان لنڈن ہے، وہ برٹش ہیں، تو ان کو جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ زیادہ کریڈیبلٹی بھی دیتا ہے. آپ کی اور میری آواز جتنی بھی ہم اٹھائیں گے اتنی نہیں اس میں جان ہوگی جتنی ان کی بات میں ہوگی. تو that's a very good exercise that they are doing. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، بلکہ جارج گیلوے کی پہلے میں بات کر لوں. آپ نے جارج کا ذکر کیا، میں آپ سے ایک اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں سے، اپنے جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے یہ ضرور ان کو باور کروائیں کہ یہ جو اس طرح کے شوز ہوتے ہیں، جیسا جارج کا ہے یا دوسرے لوگ ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ جارج کا جو شو ہے موٹس جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی مدر آف آل ٹاک شوز. اچھا، اب اس میں انہوں نے کال ان کا بھی ایک آپشن دیا ہوا ہے. ایوری سنڈے ان کا ایک کال ان کا ہوتا ہے، لائیو کال وہ لیتے ہیں. اس میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کال کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. اس کی جو ایک کال ہے، میں نے پچھلے دن بلکہ اپنے پروگرام میں سنائی بھی تھی، ایک ہمارے دوست ہیں یاسر، وہ اکثر اس میں کرتے رہتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کے اوپر تقریباً کچھ 7-8 منٹ جارج بولتا رہا عمران خان کے بارے میں، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہی از مائی بردر. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنی چاہیے. اور دوسرا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب عمران خان کا جو صاحبزادے ہیں جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو اس کو پھر فالو اپ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو، اس کے اوپر پروگرامز کریں، اس کے اوپر باتیں کریں، اس کے اوپر مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں، تاکہ ایک وہ پورا کا پورا جو ایک سنو بال ایفیکٹ ہے وہ مکمل ہو سکے.
ہوتا ہے جی بالکل. ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹویٹ بھی کریں, کوٹ بھی کریں, اور لوگوں کو بھی بھیجیں. اپنے یہاں کے لوکل جو ہمارے چیپٹرز اور جو لوکل ہمارے گروپس ہیں اس کے اندر بھی ہم ڈالتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہمارے لیے ہوتا ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے میڈیا, ان کے تک یہ آواز پہنچے, ان تک ہم اس کو لے کے جائیں. کبھی مجھے تھوڑا سا اس پہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں ریلیشن شپ کریٹ کر سکے انٹرنیشنلی جتنے ہمیں کرنے چاہیے تھے. میں اپنی اوورسیز کی بات کر رہا ہوں, اور I keep trying to reach out to people. اور میں بلکہ سب لوگوں سے ابھی یہاں پہ بیٹھے آپ میں بھی انکریج کروں گا کہ کوئی بھی کسی کا انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں یا کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹیز ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں یا آپ لسن ٹو یو, تو پلیز ہمیں give us the opportunity to talk to them تاکہ ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, آخر میں ذرا مجھے بتائیں کہ جو وہاں پہ امریکہ میں یہ جو تھنگس ہیو چینجڈ, وہ جو پہلے جو حالت تھی ہم نے دیکھا تھا پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے اوپر پی ٹی آئی بڑی خوش تھی کہ جی وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن یہ ساری جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ اس میں لابنگ تھی ان کی, پیسہ چلا ہے, یا ان کے کچھ تعلقات بن گئے, کیا ہوا کیا جی؟ یہ انسائڈ رپورٹ ذرا ہمیں تھوڑی سی بتائیں نا. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو there was a US جس کو کہتے ہیں بفور الیکشنز اینڈ آفٹر الیکشنز. بفور الیکشن بھی پولیٹیشینز آپ کو پتہ ہی ہے وعدے بھی کیا کرتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں امپریشن بھی یہ دیا کہ, اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی ان کو, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ریپبلکنز جیتیں گے, تو وی وانٹیڈ ٹو, کیونکہ ڈیموکریٹ سے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملے تھے, تو ہم نے کافی اوپنلی سپورٹ بھی کیا اور اسی امید سے کیا, اور انہوں نے وعدے بھی کیے ہمارے سے کہ یہ عمران خان کے ایشو پہ بالکل یہ بات کریں گے. یہ ہم اپنی اور انہوں نے ویسے شروع میں کی بھی تھی, رچرڈ گرنیل وغیرہ نے کی بھی تھی. ہاں جی بالکل کی, مطلب کہ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کیم آؤٹ اے کپل آف ٹائمز اور کہا انہوں نے کہ عمران خان از مائی فرینڈ. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ونس یو آر ان پاور تو آپ سڈنلی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہ ناؤ آئی کین ڈو واٹ ایور آئی فیل لائک اٹ. دوسری طرف جو ہمارے اس وقت ہم بھی کچھ لابنگ بھی کر رہے تھے, ہم نے ہائر بھی کیے تھے کچھ لوگ جو ہماری مدد کر رہے تھے. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے ایک دم سے دے کیم ان ود, میں کیسے بتاؤں آپ کو, دا کائنڈ آف منی دیٹ دے پورڈ انٹو واشنگٹن ڈی سی. انہوں نے کوئی 3 یا 4 ڈفرینٹ فرمز ہائر کی, بڑی اسٹرانگ ریپبلکن فرمز, اور دیکھیں وہ لابنگ فرمز ورک فار منی, ان کی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کمٹمنٹس, ان کی کوئی بالکل صحیح بات, کوئی افیلیشن نہیں ہے, تو افیلیشن از ود منی. اور اپیرنٹلی دیٹ منی ورکڈ. انہوں نے وہ کانٹیکٹس کریٹ کرائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان لوگوں کے, اور دین دے ور ایبل ٹو, جو ہماری ملٹری کی ہے گروپ ہے, انہوں نے آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا وعدے کیے ہوئے ہیں وہ تو اب گریجولی ایز وی گو along ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اور کتنے ہوں گے, کتنے کس طرح چلیں گے. تو اس طرح کے وعدے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹلٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی طرف. بٹ وی آر آلسو فیلنگ ویری اسٹرانگلی اباؤٹ اٹ. ہم اب سمجھتے ہیں کہ اب کمنگ اور 6-8 مہینے میں ہمارا یہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, ہونے والا ہے. جی, اور the Trump administration is already feeling the pressure, کیونکہ ابھی جو ریسنٹ الیکشن کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں وہ ہار گئے ہیں, اور بڑا ان پہ دباؤ ہے اس چیز کا, اور ہم انشاءاللہ اس کو یوز بھی کریں گے اپنے مقصد کے لیے. اس دباؤ, Do you feel betrayed, سجاد بھائی؟ I do. I shouldn't say that, but I definitely do, and I've let the Republican leadership know کہ we feel very very betrayed کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ آپ نکل عمران خان کو رہا کرا دیں. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں, آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, آپ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کے متعلق آپ بات کریں. لیکن they have gone out and shown complete support to a illegal dictator, a military government, an unelected government in Pakistan. تو
آف کورس یہ چیزیں ہماری نظر میں ہیں, ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے, ہم بھی وی آر اسٹل ٹرائنگ. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے گیو اپ نہیں کر دیا, یا کوئی پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ بدلتی رہتی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. اگر مڈ ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ loses a few more seats in Congress, he will basically be a lame duck president for the next 2 years. 2 years, absolutely. So the time is very important and time is of essence, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے اگر ان کو بیسیکلی ان کی پوری جو ایڈیفائس ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو اگر امریکہ وہاں سے ٹرمپ صاحب جو ہے اگر ویکن ہوتے ہیں تو ان کا سارا اپنا جو مسئلہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, خدا نہ خاصہ. لیکن ہمیں جو اسرار صاحب کوئکلی میں بتا دوں, جو رپورٹس ابھی ہم نکالتے ہیں, ہماری جو فیرا جو آرگنائزیشن ہے جو مینیج کرتی ہے ان چیزوں کو, ان کے فورن ایجنٹس کا جو فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ جو ہے اس کے میں 3 فرمز ان لوگوں نے اس وقت ہائر کی ہوئی ہیں پاکستان گورنمنٹ نے یہاں پہ, اینڈ دے آر پیئنگ کلوز ٹو $600,000 a month. Oh my God. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, $600,000 a month ان لابنگ ایفرٹس میں یہ دے رہے ہیں. یہ غریب ملک کے پیسے ایسی چیزوں میں لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. دس از ویری سیڈ, ویری سیڈ. سجاد بھائی بہت بہت شکریہ, آپ کے اس بہت ہی آپٹمسٹک نوٹ کے اوپر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کی آپ کوششیں کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم کر رہی ہے, باقی بھی انشاءاللہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے جب نئی لیڈرشپ آئے گی وہ بھی مل کے کریں گے, تو تھنگز ول چینج انشاءاللہ جی, بالکل جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. اسحاق بھائی میں آپ کے پروگرام کے وثوق سے لوگوں کو بھی یہ میسج ضرور دوں گا کہ دیکھیں ہار نہیں ماننی ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھا دیا ہوا ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان جائے. انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. واپس آئیے, پارٹی میں جوائن کیجئے. میں پھر سے اف یو ڈونٹ مائنڈ, ہماری جو ممبرشپ ہے وہ جائیے, لیجئے. پارٹی کو ضرورت ہے آپ کی. یہ مشکل وقت ہے, مشکل وقت میں ہی پارٹی کا ساتھ دینا جو ہے وہ بہادری ہوتی ہے. اچھے وقت میں تو سب کوئی ساتھ ہوتے ہیں. تو اب میں کچھ لوگوں کے دیکھتا ہوں کبھی پیغام کہ جی ممبر مت بنیے, وہ پیسے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. کیا بے وقوفی کی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں. ہمارا آن لائن سسٹم ہے, ممبر بنیں گے, وہ آن لائن پیسے ڈائریکٹلی پارٹی کو جاتے ہیں, نہ مجھے جاتے ہیں نہ کسی اور کو, نہ ہی میرا ان فائنینسز کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو I encourage everybody, please become members, come into the leadership of PTI and take charge in your city. اور اپنی طرف سے اپنی کوشش جاری رکھیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو 79 کا انقلاب آیا تھا ایران کا, اس میں علامہ اقبال کا ایک مصرع جو تھا وہ پورے انقلاب کی جان تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہستم اگر می روم وگرنہ روم نیستم, چلوں تو ہوں رک جاؤں تو میں کچھ نہیں ہوں. تو اس لیے چلتے رہنے میں ہی حرکت ہے, اور حرکت میں ہی برکت ہے, اور اسی حرکت میں ہی کامیابی بھی ہے. تو بہت بہت شکریہ سجاد بھائی, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی, اینڈ گڈ لک. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم جی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی.